बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं, आप इनसे इख्तलाफ करें या आप इनसे इत्तफ़ाक़ करें, बहरहा इन्होंने अपने दलाइल की दुनिया में लोहा मनवाया है। कभी आपको ये सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पे अहले बैत का दिफ़ा डंके की चोट पे करते हुए नज़र आएंगे, और कभी सहाबा किराम की इज़्ज़त और नामूस का दिफ़ा राफ़ज़ियत के ख़िलाफ़ डंके की चोट पे करते हुए नज़र आएंगे। इनकी मुखालफत भी बहुत होती है, बहरहा हमें ये भी एडमिट करना होगा कि इनके चाहने वाले पाकिस्तान से बाहर भी मौजूद हैं। मैं बात कर रहा हूँ मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी साहब की। हज़रत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहला सवाल हज़रत, करंट सिनेरियो में आपको पता है कि इसराइल और फ़लस्तीन का जो मामला बना हुआ है, हर मुसलमान दर्द दिल रखने वाला उनके आंसू बह रहे हैं। इस पे हज़रत आप जैसे अहले इल्म की क्या राय है? पूरी दुनिया के जो हुक्मरान हैं वो एक खामोशी सी छाई हुई है, उस तरह जिस तरह एक मैसेज आना चाहिए था मुसलमान उम्मत की तरफ से, वो हमने नहीं देखा। तो बहुत से लोगों की आपके साथ वाबस्तगी भी है और आपका इस पे मौक़िफ़ भी सुनना चाहेंगे कि इस टाइम मिन हैसुल उम्मत मिन हैसुल कौम आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हुक्मरानों को और आम आवाम को? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखें, इस हवाले से मैं अपना मौक़िफ़ मेन स्ट्रीम मीडिया के मुख्तलिफ़ चैनल्स, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में दे चुका हूँ। तो जो आपने क्वेश्चन किया है, तो बुनियादी तौर पर जब से मुसलमान कुरान और सुन्नत से दूर हुए हैं, तो दुनिया में ज़िल्लत और रुसवाई इनका मुक़द्दर बन चुकी है। 57 इस्लामी मालिक हैं, अगर उनके कुल रकबे को देखा जाए तो इसराइल उसका जो है ना 1% भी नहीं बनता, और उनकी कुल पॉपुलेशन को देखा जाए तो वो मेरे ख़्याल में आधा % भी नहीं बनता। इसके बावजूद वो इस वक्त जनाब डॉन बना हुआ है पूरी रीजन का, पूरे इलाके का। तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुसलमानों की जिस चीज़ में इज़्ज़त थी वो था जिहाद। जब से मुसलमानों ने जिहाद को छोड़कर अमन 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 की रट लगाई है, तब से पूरी दुनिया में मुसलमान ज़लील और रुसवा हो रहे हैं। ये न जाने वो कौन सा ऐसा, मैं नहीं समझता कौन ऐसा बददिमाग था कि जिसने ये बता दिया कि दुनिया में तरक्की का राज अमन में है। अगर दुनिया में तरक्की और मजबूत होने का राज अमन में है, तो फिर आखिर क्या बात है कि इस वक्त दुनिया के मजबूत तरीन मुल्क तो वो हैं कि जो लगातार जंगों में उलझे हुए हैं। अमेरिका लगातार जंगों में सबसे मजबूत है, इसराइल एनी टाइम जंग में सबसे मजबूत है। आप बाकी ममालिक को, रूस को देख लें, बाकी मुल्कों को देख लें, तो जो लोग अमन 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 की जो है ना वो आशा में लगे हुए हैं और अमन के जनाब सिस्टम में लगे, वो तो आए दिन पीछे से पीछे, जलील से जलील, रुसवा से रुसवा हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारे बयानिए में, हमारी फ़िक्र में ख़राबी है, और मिन हैसुल कौम और मिन हैसुल उम्मा ख़राबी है। इसराइल के हवाले से अगर मुसलमान मुल्क अपने अल्लाह और उसके रसूल के फ़रामीन और अहकाम को सामने रख कर फ़ैसला करें, तो ये 10 दिनों की बीमार नहीं है। अफसोस ये है कि इस वक्त हमारी पूरी की पूरी तवज्जो वो मादियत पे है। यानी हम समझते हैं कि जिसके पास एटम बम है, जिसके पास गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, जिसके पास टैंक्स ज़्यादा हैं, जिसके पास जनाब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, जिसके पास जनाब F-35 है, F-16 है, तो जनाब वो जंग जीत जाएंगे, बाकी जंग हार जाएंगे। अगर यही फार्मूला है, तो अफ़गान तालिबान के पास क्या था? दुनिया की सुपर पावर के पास सब कुछ था, वो क्यों सब कुछ छोड़ छाड़ के जलील और रुसवा होकर यहाँ से वो दफा हुआ है? तो उसकी वजह यह है कि तालिबान, जो अफ़गान तालिबान थे, उन्होंने जज्बे जिहाद के जो असली ज़र्री उसूल थे, उनसे उन्होंने इनराफ नहीं किया। और जाहिर है दुनिया की कोई भी कौम मुसलमान मुजाहिद का मुकाबला नहीं कर सकती है। तो ये मेरे ख्याल में तो उम्मा के समझने के लिए इतनी बात काफ़ी थी कि अगर मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात पर भरोसा करें और अपने ईमान और जज्बे जिहाद के ऊपर अगर वो डट जाएं, तो उनको इन मादियत के जिनके पास कसरतें, वो कुछ भी नहीं कह सकती। अच्छा हज़रत, इस टाइम दुनिया की जितने ममालिक हैं, बशमूर ईरान का भी, सऊदीया का भी, अरब ममालिक का भी, एज़ आ रियासत इस कंडीशन में जो करंट सिनेरियो बना हुआ है, आपको किसका मौक़िफ़ तगड़ा लगा है फ़लस्तीन के हवाले से? देखें, मैं एज ए रियासत कुछ थोड़ा सा कुछ पॉलिसियों की वजह से ईरान पर और सऊदीया पर हमेशा मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया पर तनकीद में करता रहूँ।
لیکن اس موقع پر جتنا جاندار موقف، اور یہ میں نہیں کہتا لاکھوں کروڑوں مسلمان وہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا جاندار موقف ایران کی طرف سے آئے اتنا کسی کی طرف سے نہیں ہے. حالانکہ جو موقف ایران کا ہے وہ موقف پاکستان کا آنا چاہیے تھا، کیونکہ غالباً ایران کے پاسپورٹ پر نہیں لکھا ہوا کہ آپ اسرائیل کا ٹریول نہیں کر سکتے. پاکستان کے پاسپورٹ پر لکھا ہے کہ سوائے اسرائیل کے یہ پاسپورٹ تمام دنیا کے لیے کارآمد ہے. پھر ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا کہ یہ اسرائیل جو ہے یہ ناجائز اولاد ہے امریکہ کی، ناجائز ریاست ہے. تو اب اس موقع پر کہ جب فلسطین کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کے لاشیں کٹے پھٹے نظر آ رہے ہیں، ماں باپ اپنے ہاتھوں میں شاپروں میں ان کی لاشیں اٹھا کر پھر رہے ہیں، اللہ اکبر، اور ایک ایک ہاسپٹل پر، یعنی کہ دنیا کے اندر کسی بھی جگہ پر ایسا جنگی جرائم نہیں ہوتے ہیں جتنے اس وقت جو ہے نا وہ فلسطین کے اندر اسرائیل کی طرف سے ہو رہے ہیں، کہ اس ہاسپٹلز پر پانی بند ہے، بجلی بند کر دی، یعنی یہ سیدھا سیدھا جنگی جرائم ہے. اب اس پہ کوئی دنیا کی جتنے بھی وہ امن والے دعوت کرنے والے اور جو بھی جناب اگر کسی یورپ کا کتا بھی مار جائے تو اس پر ہماری آنسو بہانے والی آنٹیاں، ہمارے وہ لبرلز اور ہمارے سیکولر طبقہ جو کہ جناب بڑا بڑھ چڑھ کر ان کی ہمدردی کرتے تھے، کوئی بھی نہیں بول رہا کہ کس قانون کے تحت اس وقت جو بمباری ہاسپٹلز پر کر کے وہاں 1000 سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کیا گیا اور اوورال 3000 4000 مسلمان جو ہے نا وہ شہید کر دیے گئے. تو اب جناب ایسے موقع پر اگر جاندار موقف آیا ہے وہ ایران کا ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں. اور سعودیہ کی طرف سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح جس حد تک وہ قریب جا چکے تھے اسرائیل کے، تو ان کی طرف سے بھی قابل جو ہے نا وہ فہم موقف آیا ہے. لیکن ہمیں اپنے ملک سے بہت افسوس ہوئے، اپنی ریاست سے بہت زیادہ دکھ ہوئے کہ یار جینا مرنا یہ تو ہے، قومیں ہمیشہ نظریے سے بنتی ہیں، بے شک، قومیں اکانومی اور ان چیزوں کی وجہ نہیں ہوتی ہے، قومیں اپنے نظریے سے جیتی ہیں اور قومیں اپنے نظریے پہ مرتی ہیں. تو آپ کا تو نظریہ ہی آپ نے دفن کر دیا ہے کہ ایسے موقع پر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے گہری تشویش ہے اور ہم گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. اور ظالموں وہاں ہزاروں مسلمان مارے گئے ہیں، وہ آپ کو پکار رہے ہیں، من حیث الامہ آپ کو پکار رہے ہیں، کہتے ہیں کہ پاکستان تو ہماری مدد کو، اور آپ ایٹامک پاور ہیں. آپ کا تو ایک بیان ہی اگر مضبوط سا آ جائے کہ اسرائیل بندے کا پتر بن، مگر نہ ہمارا جناب شاہین میزائل فٹ ہے، تو کیا وہ نہیں کر سکتا؟ دیکھیں ایران کے پاس کیا ہے، لیکن ایران نے کہا ہے ہم تمہیں جناب تباہ کر کے رکھ دیں گے. بالکل. تو جو بھی اس نے دھمکی لگائی، اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ تمام مسلمان ملکوں کو ملنے کی ضرورت ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے اوپر گیدڑ اور بلیاں مسلط کی ہوئی ہیں. یہ جو عالمی استعماری طاقتیں، صہیونیت ہے، یہودیت ہے، یا دوسرے آپ ہنود ہیں، انہوں نے مل کر مسلمانوں کے اندر چن چن کر بغیرت قسم کے لوگ وہ اوپر ان کو اقتدار دیے ہوئے، اور نیچے آپ کے جذبے والے مجاہد تو ہیں، لیکن کیا کریں گے جب اوپر اس طرح کے گیدڑ اور بلیاں بیٹھی ہوئی ہیں تو پوری قوم کو انہوں نے ستیہ ناش کیا ہوا ہے. اچھا مفتی صاحب، اس دور میں ایک نئی چیز بڑی شروع ہوئی ہے کہ سوشل میڈیا پہ خود کو اسکالر کہلانے والے اور مین اسٹریم میڈیا پہ بھی بڑے بڑے تجزیہ کار، ان کی طرف سے یہ موقف آیا ہے کہ اسرائیل کو ایز اے اسٹیٹ ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے. جب ہم اسے ایز اے اسٹیٹ تسلیم کر لیں گے تو فلسطین کا مسئلہ بھی جو ہے وہ ہم بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل کرا سکتے ہیں. تو اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں یہ وہی بندہ کہہ سکتا ہے کہ جس کا، میں کہتا ہوں کہ ایسا بندہ جو اس طرح کے دعوے کر رہا ہے، تو ایسا کیا جائے کہ 10 بندے کلاشنکوف لے کر جائیں اور اس کے گھر پہ قبضہ کریں، اور پھر نیگوسیشن ہو اور دائیں بائیں کے لوگ بیٹھ کے کہیں چل ٹھیک ہے آدھا تو لے لے اور آدھا ہمیں دے دے، تو پھر وہ خوش ہو جائے کہ دیکھو مجھے آدھا میرا گھر مل گیا. تو کیا وہ تیار ہوگا کہ جو بندوق کے زور پر اس کے گھر پہ پہلے قبضہ کیے جائے پھر اس کو کہا جائے چل آدھے پہ راضی ہو جائے، اور ایک بندہ میرے جیسا یا آپ جیسا وہ کہے کہ یار بہت اچھا فیصلہ ہوا ہے، ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ جو کلاشنکوفوں والے ہیں آدھا گھر ان کا ہو گیا اور آدھا ان کو ہو گیا. تو یہی میرا جواب ہے کہ اسرائیل کو ایز اے ریاست تو ہم تب تسلیم کریں کہ وہ کوئی ریاست ہو. ارے بھائی وہ تو گھس بیٹھیا ہے، وہ تو ایک دہشت گرد ہے، وہ تو ٹیررسٹ ہے. مسلمان ایک سرزمین پر انہوں نے آ کر قبضہ کیا ہے، اور قبضہ کر کے وہ کہتے ہیں ہمیں تسلیم کرو. یہ تو کوئی عقل کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو بدماشی ہے سیدھی سیدھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس وہی دو لوگ دیں گے یا دے رہے ہیں.
کہ جو آلریڈی مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالنے کے لیے پہلے سے انہی لوگوں کی جو ہے نا وہ ایما پر کام کر رہے ہیں اور انہی کے جناب ان کا جو سسٹم ہے اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. تو یہ وہی لوگ اب یہ پاکستانی قوم کا ذہن بنا رہے ہیں جی کہ ہمیں تسلیم جو ہے نا اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے. ارے بھائی کیسے ہم کر سکتے ہیں جب انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے؟ صاحب آپ نے فلسطین اور اسرائیل کا جو ابھی کرنٹ ایشو ہے اس پہ تو اپنا موقف دے دیا، اور یقیناً ہمارے سننے والے اس پہ جو آپ کا موقف ہے یقیناً قوم کے جذبات کی جو بہتر ترجمانی ہے وہ آپ نے زبردست طریقے سے کی. ابھی صاحب ہم آتے ہیں تھوڑی علمی سائیڈ والی طرف. مروان ایک ایسی پرسنالٹی ہے صاحب کہ ہم نے تو جو شروع سے پڑھا ہمارے اسلاف نے تو کافی زیادہ اہل سنت کا موقف بھی اس پہ سخت رہا، لیکن ابھی کچھ عرصے سے سوشل میڈیا پہ آپ کہہ سکتے ہیں یا گراؤنڈ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو مروان کے حوالے سے رحمۃ اللہ علیہ یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی القابات جو ہیں وہ دینے لگ پڑے ہیں. اس پہ اسلاف کا موقف کیا رہا ہے صاحب، اور اس کی اپنی آپ کی جو تحقیقی دنیا جو کہ آپ ماشاءاللہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں شروع سے مناظرے آپ نے کیے اور ڈیبیٹ میں کبھی آپ کو کچھ چت نہیں کر سکا. وہ آپ کے مخالفین بھی مانتے ہیں کہ آج تک حنیف قریشی صاحب کو ڈیبیٹ کی دنیا میں کوئی بندہ ہرا نہیں سکا. تو لیکن حضرت اب نوجوان جو نسل ہے وہ کتابوں میں جب دیکھے تھی اور جب کتابوں میں لکھنے والوں کے ساتھ مفتی علامہ لگا ہوگا اور وہ مروان کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہی ہوگی تو وہ تو کنفیوز ہونی ہے. تو اس میں مروان کی شخصیت پہ ویسے موقف کیا رہا ہے ہمارے بڑے اکابر کا؟ جی دیکھیں، مروان کے حوالے سے ہمارے جو اکابر ہیں ان کا واضح موقف رہا ہے کہ مروان ناسبی تھا اور اہل بیت اطہار کا دشمن تھا، اور اس قدر بدتمیز تھا کہ یہ ممبروں پر بیٹھ کر کہتا تھا کہ انتم ملعونون اہل البیت، کہ اے اہل بیت تم لعنتی ہو. انا للہ. اور یہ صحیح سند کے ساتھ اہل سنت و جماعت کی جو مین سٹریم حدیث کی کتابیں ان میں یہ موجود ہے. اس حوالے سے میرے یوٹیوب چینل پر تفصیل سے مروان کون تھا کے ٹاپک سے پورے 40 منٹ کی یا تھوڑی زیادہ ہوگی یہ ویڈیو موجود ہے. اس میں نے بہت جسے کہتے ہیں نا کہ تحقیق کے ساتھ تمام ریفرنسز کوٹ کر کے اور ان کے سکین پیج لگا کر کتابوں کے میں نے بتایا کہ بھئی مروان ایک لعنتی شخص تھا، ایک ناسبی تھا، اہل بیت کا دشمن تھا، حضرت طلحہ کا قاتل تھا، اور اس کی حضرت سیدنا عثمان کی شہادت کا مرکزی کردار تھا. اور اس کے علاوہ اس کی اتنی خواستیں ہیں کہ اس کو لعنت اللہ کہہ سکتے ہیں، رحمت اللہ یا رضی اللہ کہنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا علمی بلنڈر ہے. اس میں متفق ہیں اہل سنت کے جناب یعنی کہلانے والے جو اہل سنت مکتبہ فکر کہلانے والے تمام جو ہے نا مکاتب فکر جو ہے نا وہ اس پر متفق ہیں. شیعہ تو ہیں ہی ہیں، شیعہ تو اس سے نفرت کرتے ہی ہیں، لیکن اس کا جو دوسری طرف کے جو دھڑا ہے وہ تمام لوگ متفق ہیں کہ یہ شخص ناسبی تھا. اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور اسی طرح جو اکابرین دیوبند ہیں انہوں نے تو اس کے لیے کتا، سور، خنزیر، شیطان اس قسم کے الفاظ اپنی کتابوں میں استعمال کیے ہیں. یہ میرے اس ویڈیو میں ساری چیزیں باحوالہ موجود ہیں. آج آپ نے یہ بھی ہمارے علم میں بڑا ایک اضافہ کیا. جی اس میں انور شاہ کشمیری صاحب کی، اور نہیں تو انوار الباری کو اگر آپ دیکھ لیں، اور اسی طرح اشرف علی تھانوی صاحب کی، اور رشید احمد گنگوئی صاحب کی، قاسم نانوتوی صاحب کی، یہ جو بڑے اکابرین ہیں، اور اس طرح شاہ عبدالعزیز صاحب، شاہ عبدالحق محدث دہلوی صاحب. شاہ عبدالعزیز صاحب نے تو اس کو شیطان اور سور اور کتے تک کے الفاظ لکھے ہیں. تو یہ چیزیں بالکل اکابرین دیوبند نے بھی لکھی ہیں. تو ہمارے تو ظاہر اکابرین اہل بیت اطہار کے حوالے سے زیادہ حساس ہیں، انہوں نے اس کی اور زیادہ سخت مذمت کی. تو اس حوالے سے یہ جو لوگ ہیں دیکھیں یہ وہی ایک تسلسل ہے کہ یزید کی حمایت لے کر آئیں، اور کیا آج ایسے بھی پیدا ہو گئے ہیں کہ جو یزید کو رضی اللہ کہنے لگ گئے ہیں، یا اس حوالے سے جناب باتیں کرنے لگ گئے ہیں کہ جی دیکھیں یزید نے امام پاک کو قتل نہیں کیا، اگر قتل کیا بھی ہے تو ایک انسان کو قتل کرنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا، جب کافر نہیں ہوتا تو وہ لعنتی نہیں ہوتا. حالانکہ ایسے لوگوں کو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ان کو اتنا بھی نہیں پتہ ہے کہ ہر وہ گناہ کبیرہ جو ویسے گناہ کبیرہ ہو اس کی وجہ سے تو بندہ کافر نہیں ہوتا، لیکن اگر اس گناہ کبیرہ سے اللہ کے نبی کی ذات کے والے سے کوئی قدغن لگتا ہو تو وہ بندہ گناہ کبیرہ کے ساتھ کافر بھی ہوتا ہے. مثلا گالی دینا گناہ کبیرہ ہے، تو اب اگر کوئی گالی امہات المومنین کو دے تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ امہات المومنین کی گالی، یہ سیدہ زہرا پاک کی گالی، حضور کی بیٹیوں کی گالی، یہ سیدھی حضور کی دل آزاری کا باعث ہے اور یہ کفر ہے.
اسی طرح ویسے اگر کوئی قتل ہو تو وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے، لیکن ایسا قتل جو ایذائے رسول کا باعث ہو وہ تو کفر ہے۔ تو امام علی مقام امام حسین کو قتل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ ایذا کا باعث ہے، لہذا ویسے قتل کرنا یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن جب وہ امام علی مقام کو قتل کیا تو وہ رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے ہیں، یہ کفر ہے۔ جی تو یہ عجیب و غریب یعنی کہ مرحلہ ہم دیکھ رہے ہیں، لوگوں نے بنایا ہوا ہے سلسلہ کہ جناب یزید کو بچانے کے لیے یا دیگر جو ہے نا دشمنان اہل بیت ہیں ان کے حوالے سے ہی وہ اپنی تحقیقوں کا جو کچھ ہے وہ لے کر آتے ہیں۔ حالانکہ میں کہتا ہوں کہ خدا کی مار پڑے ان پر، اس میں بھی یہ لوگ انتہا درجے کی علمی خیانت کرتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی جگہ الفاظ لکھ کر آگے اس کا رد کیے تو وہ رد چھوڑ دیں گے، الفاظ کہیں گے جی یہ دیکھیں اس نے یہ لکھے ہوئے ہیں۔ مثلا اگر کوئی آدمی ایز اے حوالہ لکھتا ہے کہ فلاں نے یہ کہا ہے کہ مروان بڑا نیک تھا، پارسا تھا، فلاں تھا، اتنے الفاظ تو ظاہر اس نے لکھے ہیں، آگے اجال کر لکھتا ہے کہ نہیں یہ سب کچھ غلط ہے، حالانکہ وہ دشمن اہل بیت ہے، تو کہے گا دیکھو اس نے کتاب میں لکھا بھائی یہ تو ہے، لیکن آگے چل کے اس نے جو رد کیے ہوئے اس کو آپ نے چھوڑ دیے۔ تو اس طرح کی علمی خیانتیں جو ہے نا وہ کی ہیں۔ نہیں، یہاں ایک اور چیز بھی عرض کر دوں، بعض لوگوں نے کہا جی کہ یہ مروان جو ہے وہ امام بخاری کا راوی ہے، تو بھائی امام بخاری نے کہا کہ لانتی آدمی سے حدیث لیے۔ بھائی یہ جو لوگ فن حدیث کو جاننے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ امام بخاری کی بخاری شریف کے اندر 114 راوی وہ ہیں جو معتزلہ ہیں، شیعہ ہیں، رافضی ہیں، اور اسی طرح دیگر جو ہے نا وہ جبری ہیں، قدری ہیں، وہ ایسے مذاہب سے ہیں کہ جو یقیناً لانتی اور بد مذہب ہیں وہ لوگ، لیکن امام بخاری ان سے روایت لے رہے ہیں، چونکہ ان کا ایک معیار ہے کہ یار بندے کے اندر اگر دیکھیں کہ وہ روایت یا حدیث کرنے کے اندر اگر وہ سکہ ہے تو وہ روایت لے لیتے ہیں، اگرچہ اس کے عقیدے یا اس کی ذات کے حوالے سے وہ اس پر نہیں جاتے۔ لیکن اس کے باوجود امام مسلم نے مروان سے نہیں لیے، حالانکہ امام مسلم کو لینا چاہیے تھی اگر امام بخاری نے لیے، اور امام اسماعیلی نے شدید تنقید کی ہے امام بخاری پر اس مروان سے روایت لینے کے مسئلے پر۔ امام جناب اسماعیلی نے انہوں نے کہا ہے کہ یہ امام بخاری کیسے ایسے بندے سے روایت لے سکتے ہیں جو اہل بیت کا دشمن ہے، ممبروں پر بیٹھ کر حضرات اہل بیت اطہار حسنین کریمین پر لعنتیں بیچتا تھا، ان کو گندی گالیاں دیتا تھا یہ، اور یہاں تک یہ دیتا تھا کہ ام المومنین سیدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہاں تک آ کر صحابہ کے سامنے کہنا پڑا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ رسول اللہ کے ممبر پہ بیٹھ کے حضور کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ تو سب نے کہا ام المومنین یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور کو نے کہا کیا یہ مروان علی کو گالی نہیں دے رہا؟ تو حضور نے فرمایا تھا جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ محمد کو گالی دی۔ تو اس طرح کی اس کی ایسی گندی حرکتیں ہیں، اس طرح کی اس کی خباستیں ہیں کہ انسان کو گھن آتی ہے اس کے نام سے، اس لیے میں تو ڈائریکٹ اس پر لعنت کرتا ہوں، یہ لعنتی کردار ہے۔ اور جو بھی محب اہل بیت ہے، پھر یہ صحابہ کا بھی قاتل ہے، اس نے کئی صحابہ کو قتل کیا ہے۔ دیکھیں جو صحابہ کرنے والے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ کیا صحابہ کے لفظ میں انہوں نے گھوم پھر کر 2 بندوں کو 3 بندوں کو رکھا ہوا ہے کہ جو ان کا خلاف ہوگا وہ اس کے خلاف بولیں گے، باقی صحابہ کو گالیاں دیتے رہو، لعنت کرتے رہو، ان کا کوئی قتل کرتا رہے، اس کے خلاف آپ کے جذبے نہیں ہیں؟ کیا امام حسین صحابی نہیں ہے، امام حسن صحابی نہیں ہے، حضرت طلحہ صحابی نہیں ہے؟ حضرت طلحہ کی شہادت کے حوالے سے تمام دیوبندی علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جناب حضرت طلحہ کو شہید کرنے کا قاتل ان کا جو ہے نا وہ مروان ہے۔ اور پھر امام سیدنا حضرت عثمان غنی کی شہادت کا مرکزی کردار مروان ہے۔ تو ایسے گندے اور لعنتی کرداروں کے لیے ہمارے کیا محبت کے جذبات ہو سکتے ہیں؟ اچھا حضرت، ابھی پچھلے دنوں بھی بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ یہ مفتی حنیف قریشی صاحب ورسز محمد علی صاحب، یہ بڑا ایک ٹرینڈنگ والا معاملہ رہا۔ ابھی حضرت ایک بہت زیادہ سوال آتا ہے، اور پاکستان، ہندوستان اور بر صغیر سے باہر کے بھی کچھ لوگوں نے نام لے کے آپ کے حوالے سے یہ سوال کیا کہ فیضان صاحب اب جب بھی مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں تو یہ سوال ان کے سامنے رکھیے گا کہ جب مرزا صاحب نے اہل سنت کی مخالفت کرنی ہو تو اہل سنت کی کتابیں سامنے رکھ لیتے ہیں اور کتابیں کھول کھول کے بتائیں گے یہ دیکھیں فلاں بابے نے یہ کیا، فلاں بابے نے یہ کیا، فلاں بابے نے یہ کیا۔ لیکن جب اہل تشیع سے اختلاف رکھنے کا معاملہ ہو تو اس طرح کوئی کتابی حوالہ نہیں دیتے، بس کہتے جی کہ وہ آئیں بائیں شاہ کر دیں گے یا کوئی 2-4 ویڈیوز ملے گی۔ لیکن جہاں اہل سنت کی بات آتی ہے تو ان کا جو زیادہ تر مزاج ہے، یہ زیادہ تر جو اختلافی پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے وہ اہل سنت کی ہی کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں اور کتابیں سامنے رکھی ہوتی ہیں۔ اہل تشیع کے معاملے میں یہ کتابی صورت یا سامنے جو ہے صفوں کا حوالہ اس طرح وہ دیتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پر مرزا محمد علی صاحب وہ کوئی عالم دین نہیں ہیں کہ ہم ان سے یہ گلہ کریں کہ انہوں نے علم کی دنیا میں رہتے ہوئے قرآن و سنت کو پڑھ کر تو انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ جب ایک بندہ انجینئر ہے اور ایک بندہ جو ہے نا اس کی سیلف سٹڈی ہے
تو اس کو ہم کیا گلہ دیں، کیا گلہ کریں کہ بھائی تو نے یہ نہیں کیا. لیکن اس میں وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں اور پوری دنیا اس بات کو، کیا وہ انی پاگل تو نہیں ہے کہ آج تو سارے کھانا کھا رہے ہیں اور 14ویں صدی 15ویں صدی کے ہیں بھائی، گلوبل ولیج ہے دنیا ساری اور سب کے پاس ٹیکنالوجی کا یہ دور ہے، سب کو پتہ ہے، سب کے ہاتھوں میں ساری چیزیں موبائل پہ آ رہی ہوتی ہیں. تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ مرزا صاحب نے کبھی اصول کافی کا حوالہ نہیں دیا، فروع کافی کا حوالہ نہیں دیا، مالا حضر الفقی کا حوالہ نہیں دیا. وہ سری بے ادبیاں، گستاخیاں جن میں اللہ کی توہین ہے، نبیوں کی توہین ہے، صحابہ کرام کی توہین ہے، امہات المومنین کی گالیاں ہیں. میں یہاں تک آپ کو بتاؤں کہ یہاں تک کتابوں میں موجود ہے، مرکزی کتابوں کے اندر، کہ جناب کائنات کے 3 بڑے کافر ہیں، ابو بکر، عمر اور عثمان. اور کہیں پر لکھا ہوا ہے کہ جناب استغفر اللہ استغفر اللہ، کہ قرآن نے جن طواغیت کا ذکر کیا ہے ان میں ابو بکر، عمر، عثمان ہے اور ساتھ عائشہ ہے. اور سیدھا سیدھا امہات المومنین کے تبرے ہیں، قرآن مجید کی بے ادبی اور گستاخیاں ہیں. اور مطلب میں وہ الفاظ زبان پر نہیں لا سکتا، اور یہ کسی عام گھسے پٹے مولوی کی نہیں ہیں، یہ ان کی مین اسٹریم حدیث کی کتابوں میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن مرزا صاحب نے کبھی کوئی ایک حوالہ بھی کوٹ نہیں کی ہے. ایک مسئلہ امامت کو انہوں نے رکھ کر تو تھوڑا بہت انہوں نے تنقید کی، وہ بھی جسے کہتے ہیں گونگلوؤں سے مٹی چاڑنے کے لیے، وہ بھی پاورفل انداز سے، یہ مضبوط انداز سے، جیسے رافضیت کا رد انہیں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے ایسا نہیں کیا. اچھا، اب جب ان سے یہ سوال کسی نے کیا تو انہوں نے اس کا جواب دیا، چونکہ جی مجھے بریلوی اور یہ سنی جو ہے نا یہ میرے خلاف ویڈیو بناتے ہیں تو پھر میں اس لیے ان کو نہیں. اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ مخالفت برائے مخالفت کر رہے ہیں. یعنی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ہل کیوں رہے ہو، آپ اس لیے مجھے کہہ رہے ہو آپ کیوں ہل رہے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ نے غلط، آپ اس مجھے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے غلط. یعنی ہماری وہ کتابیں جن پر ہمارے مسلک کا دار و مدار تو کجا ہے، مسلک میں ایکسیپشن ہی نہیں ہے، اس میں ایکسیپٹ ہی نہیں کیا ہوا ہے. ہمارے بزرگوں نے ان کتابوں کو، اس طرح کی کتابوں کو دور کیا ہوا ہے. یعنی تصوف کی کتابوں کا ہمارے مسلک یا ہمارے معتقدات یا علم الکلام میں اس کی کیا حیثیت ہے، یہ سب کو پتہ ہے، مرزا صاحب کو بھی پتہ ہے کہ بھائی ہمارا جو مسلک کھڑا ہے وہ ہمارے علم الکلام پہ کھڑا ہے. تو علم الکلام کی ہماری جو معتمد مستند کتابیں ان کے حوالے سے ہم اس پر قائم ہیں، اس پر ہمارا عمل ہے. تو اب کسی ایک تصوف کی 2 کتابوں کو اٹھا کر وہ ہمارے کھاتے میں ڈال کر جی فلانے نے فلانی کتاب کے اندر اس کی تائید کر دی ہے، فلاں کر دی ہے، تو اب اس پر جو ہمیں تکفیر کر رہے ہیں. تو ادھر کیوں نہیں بولتے ہیں کہ جہاں پر سیدھا سیدھا ان کی حدیث کی کتابوں میں بے ادبی ہیں، حدیث کی کتابوں میں وہ چیزیں کہ جو ہم زبان پر نہیں لا سکتے ہیں. تو یہ دنیا پاگل نہیں ہے، ان سب کو پتہ ہے کون کس ایجنڈے پر جو ہے نا وہ لگا ہوا کام کر رہا ہے. تو یہ بھی علمی دیانت کے خلاف ہے کہ آپ کے خلاف، یعنی حنیف قریشی کے خلاف آپ تب بولیں گے کہ وہ آپ کے خلاف بول رہا ہے. یعنی اگر میں غلط ہوں تو میرے خلاف تب بولیں گے کہ میں آپ کے خلاف بولوں گا، تو آپ رافضیوں کے خلاف تب بولیں گے کہ وہ آپ کے خلاف بولیں گے تو تب. یعنی باقی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ جناب صراط مستقیم پہ اگر دعویٰ کرتے ہیں کہ گامزن ہے تو وہاں اس راستے میں کہیں رافضیت کو روڑا بھی تو ہے کہ جس کے ساتھ آپ ٹکرا رہے ہیں، اور اگر آپ ایک قافلہ لے کے جا رہے ہیں تو آپ کا قافلہ راستے میں متاثر ہوگا. آپ کو اتنا اندازہ نہیں ہے، لیکن یہ ایسا نہیں کر رہے ہیں. تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ مرزا صاحب کی کیا حیثیت ہے. اچھا مفتی صاحب، آپ نے کچھ عرصہ پہلے یہ بہت زیادہ جب ایشو ہوا مرزا صاحب والا تو آپ نے کہا تھا یار اب یہ کٹا کٹی ختم کریں، اور مرزا صاحب کو ہم کہتے ہیں کہ اگر تو وہ رات کی تاریخی میں آنا چاہے ہماری طرف، اگر انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے یا کسی قسم کا بھی ان کے ذہن میں کوئی اشکال ہے، تو ہم صرف 2-4 بندے چلے جاتے ہیں ان کی اکیڈمی میں. اگر اس پہ وہ راضی نہیں ہے تو وہ 2-4 لوگ ہماری طرف آ جائیں تو ہم اس سارٹ آؤٹ اب کر ہی دیں اس مسئلے کو. میں کافی سالوں سے حضرت یہ مسئلہ چل رہا ہے اور نوجوان نسل بھی کبھی ادھر کنفیوژن کا شکار ہے. تو انہوں نے آگے سے کہا جی کہ میں ہر ایرے گہرے یا ہر بندے سے وہ ڈیبیٹ یا عام الفاظ میں کہ مناظرہ نہیں کرتا. یہ جواب آیا تھا ان کا. جی دیکھیں، بنیادی طور پر جو مرزا صاحب ہیں تو انہوں نے ایک ویڈیو میں مجھے مخاطب کیا تھا، جو شتیات کے حوالے سے جو چیزیں تھیں، صوفیاء کی عبارات تھیں. میرے خیال میں تو یہ ختم ہو گئی. یعنی وہ جو انہوں نے ہمارے اوپر کیے تھے اعتراض، اب ان کو خود اور ان کے اسٹوڈنٹس بھی اس بات کو سمجھ گئے کہ مرزا صاحب کے جناب اللہ تلوں میں تیل نہیں رہا ہے، کیونکہ ہماری طرف سے ٹھوک بجا کے ان کے تمام چیزوں کے جواب ایک نہیں 10 دفعہ جا چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود جناب مرزا صاحب نے مجھے نام دیا تھا میرا ایک ویڈیو میں کہ بھائی قریشی صاحب آپ سے سوال ہے. تو پھر میں نے ان سے کہا تھا یہ سوال جو آپ ویڈیو نہ کھیلیں، آپ ہمارے سامنے آ جائیں. اور پھر ایک میں آپ کو بتاؤں، اچھا یہ چیزیں شو مارنا یا نہ، اس بندے کو چاہیے کہ جس کا فہم نہ ہو،
جس کو کوئی جانتا نہ ہو, جو میڈیا پہ اس سے پہلے آیا نہ ہو, یا سوشل میڈیا پہ اس کو کوئی نہیں جانتا ہو, تو یہ تو ہو سکتا ہے جی کہ یہ ایک فہم حاصل کرنے کے لیے سٹنٹ چھوڑا جی قریشی صاحب نے. بھائی میرے آلریڈی مناظرے شیعہ کے ساتھ موجود ہیں, دیوبندی مسلک سے موجود ہیں, اہل حدیث مسلک سے موجود ہیں. آپ ڈیبیٹس دیکھیں, میرے عدالتوں کے اندر جا کر میں نے کئی ہائی کورٹ کے اندر, دیگر کورٹوں میں نے کیس لڑے ہوئے ہیں, انہی سے دفاع صحابہ کے حوالے سے اور دفاع اہل بیت کے حوالے سے اور الحاد کے حوالے سے. ماشاءاللہ جو کراچی والا مشہور مقدمہ ہے اس کا الحمدللہ یہاں پنڈی میں جب اس کا کیس چلا تو میرے گھنٹوں پر محیط اس کے دلائل ہیں, اور اللہ کے فضل سے وہ کیس ہم جیتے ہوئے ہیں. تو ہم نے تو ہر جگہ پر, مطلب مین اسٹریم میڈیا پر, نیشنل بلکہ انٹرنیشنل چینلز پر ہماری ڈیبیٹس موجود ہیں. تو اب یہ ساری چیزیں ہیں, تو میں چاہتا تھا کہ اگر وہ ہمارے آمنے سامنے بیٹھیں, ہم جسے کہتے ہیں نا کچا چٹا سب کھول کے رکھ دیں گے. اور مرزا صاحب کے, میں تو اب یہ دعویٰ میں نے لاسٹ ٹائم کیا تھا ایک پوڈ کاسٹ میں کہ بھائی مرزا صاحب ہی کی زبان سے نا انشاءاللہ میں ساری چیزیں ثابت کروں گا. صرف وہ ہمارے سامنے بیٹھیں, ہم انشاءاللہ لیپ ٹاپ ہم رکھیں گے اور انہی کی جو کئی ہوئی باتیں ہیں نا ان کے جو پچھلی ان کے لیکچرز میں وہی نکال کے ہم ان سے انشاءاللہ ان کو سارا کچھ ان کا کچا چٹا کھول کے رکھیں گے اور کٹا کٹی کھول دیں گے انشاءاللہ. لیکن مرزا صاحب نہیں آئے. ان کا ایک ہی دعویٰ تھا جی کہ نہیں آپ ایسے کریں کہ جی آپ بڑوں سے لکھوا کر لائیں, بڑے کو سامنے لے آؤ, انہوں کڈو. اب یہ بات ان کے اسٹوڈنٹس بھی سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک عجیب و غریب, جسے کہتے ہیں نا بھاگنے کا ایک سٹنٹ ہے, ایک بھاگنے کا ایک طریقہ ہے. وگرنہ بندہ کہے جی کہ سپریم کورٹ میں کیس میں تب لڑوں گا کہ فلانا وکیل میرے مقابلے میں ہوگا. یار مرضی کے وکیل تو کوئی نہیں کرنے دیتا نا. وہ تو یہ کہ بھئی آپ آؤ, آپ اگر سچے ہو تو سامنے کھڑے ہو, وکیل چاہے چھوٹا ہے بڑا ہے, یہ تو اگلی پارٹی کی ذمہ داری ہے نا. اگر ہماری طرف سے میں جاتا ہوں یا کوئی دوسرا چھوٹا بندہ جاتا ہے, آپ اس کو شکست دے دیتے ہیں, تو وہ ہمارا مسئلہ ہے نا, کہ وہ تو ہماری پارٹی کا مسئلہ ہے, کہ ہماری جماعت کا مسئلہ ہے کہ بھائی ایک نکما آدمی کیوں گیا تھا مناظرے کے لیے. لیکن بات یہ, آپ تو سامنے آئیں, پھر نہیں کہتے نہیں جی آپ منیب الرحمان صاحب سے لکھوا کے لائیں, فلانے سے لکھوا کے لائیں. اچھا انہوں نے بھی, وہ مصباحی صاحب ہیں ہمارے خطیب ہیں, جی تو ان کو انہوں نے کہہ دیا جی ٹھیک ہے آپ آ جائیں. تو پھر یہ کس دلیل سے ان کو دعوت دی ہے؟ وہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ جناب والا شہد لگا ہوا ہے اور میرے ساتھ کانٹے لگے ہوئے ہیں. یہی سوال میں کرنے لگا تھا کہ وہاں معاملہ اور آپ کی دفعہ اور تو ہے. میرے کانٹے لگے ہوئے ہیں. تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کو پتہ ہے, پھر اصل بات ساری دنیا کو پتہ ہے, لکل فن رجال, مناظرہ ایک فن ہے, خطابت تقریر ایک فن ہے. اب ہر بندہ جو ایل ایل بی کر لے وہ وکیل نہیں بن جاتا ہے, یا وہ جا کر جو ہے نا کیس نہیں وہ کر سکتا ہے. تو علماء ہمارے مسلک کے بے شمار ہیں, لیکن مناظرہ ہمارا ایک فن ہے, میری فیلڈ ہے. وہ آئیں ہمارے سامنے بیٹھیں, بات کریں. ان کو تو کھلا کے اگر وہ حق کے طالب ہیں تو آنا چاہیے, بھائی ٹھیک ہے کوئی بھی بندہ آ جائے. تو وہ نہیں. دوسری بات وہ کہتے ہیں جی لکھوا کے لاؤ. میرا یہ عام ترین کویسچن ہے ان کے اسٹوڈنٹ سے, کہ اگر مرزا صاحب کا یہی معیار ہے کہ وہ ہمارے اوپر جو اعتراض جو ہم ان سے کہتے ہیں کہ مناظرے کے والے سے, وہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ ہے کہ جو تمہارے مسلک کا ذمہ دار ہو, تو پھر جب وہ رد کرتے ہیں تو پھر وہ رد ہر ایرے غیرے نتو خیرے کو اٹھا کر ہمارے مسلک میں ڈال کر اس کا رد کیوں کرتے ہیں؟ یعنی ویڈیو جب بناتے ہیں وہ اور ان کے اسٹوڈنٹس, تو وہ تو عام جو گاؤں محلے کے جناب اپنا چھوٹے چھوٹے مسجدوں کے خطیب ہیں ان کے خلاف بھی جناب وہ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں, اور اس کو ہمارے کھاتے میں, یہ جو عام مزاروں پہ ناچنے والے ملنگ ہیں ان کو بھی وہ ہمارے کھاتے میں, بریلوی کھاتے میں ڈال کر تو وہ ویڈیو بنا رہے ہیں. یہاں انہوں نے دیانت کا جناب خون کیوں کیا ہے؟ یہاں کیوں نہیں انہوں نے کہا کہ بھئی چونکہ ان کے مسلک کا دار و مدار ان چلے لونوں پر اور ان خطیبوں پر نہیں ہے, لہٰذا ان کو ہم نہیں منہ لگاتے ہیں, ہم ان کے بڑوں کی چیزوں کو لے کر ہائی لائٹ کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوہرا معیار ہے مرزا صاحب کا. حضرت ان کی جو مخالفت کا سبب ہے یا وہ جو ریزن پیش کرتے ہیں علماء کی, اور اس بات میں ایک وزن تو ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ جب ممبر پہ بیٹھ کے شیعہ سنی یا دوسرے مسالک کی کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں, نیچے جو سننے والے ہوتے ہیں وہ جاہل ہوتے ہیں. تو اس سے کچھ دور پہلے کچھ جماعتیں ایسی بھی گزری ہیں ابھی جو بین ہیں, جن کی وجہ سے شیعہ سنی فساد بہت حد تک ہوا ہے اور قتل و غارت بھی ہوئی ہے. تو اس بات میں تو حضرت ان کے بھی وزن نہیں ہے کہ بھئی ان کے بقول یہ کہ یہ جی کچھ مولوی حضرات ہیں جو عوام کو اشتعال دلاتے ہیں اور پھر شیعہ سنی قتل و غارت بھی ملک میں شروع ہو جاتی ہے. دیکھیں یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. کیا شیعہ سنی کا اختلاف پاکستان کے مولویوں نے شروع کیا ہوا ہے؟ نہیں, یہ تو پہلی صدی سے, پہلی صدی سے. اور شیعہ اور ہمارے درمیان اصولی اختلاف ہے. جی شیعہ کے واضح جو اصول انہوں نے بیان کیے اس کے مطابق وہ ہمیں مسلمان
لفظ مسلمان وہ کہتے ہیں، وہ مومن نہیں سمجھتے ہیں. ٹھیک. یہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں. اچھا. وہ مسلمان لفظ بولتے ہیں، ان کی ایک اپنی ٹرم ہے. ٹھیک. وہ مسلمان کہیں گے، اس لیے وہ کہتے ہیں ہم یزید کو بھی کافر نہیں کہتے، وہ مسلمان تھا. اچھا. جی ہاں. اصل جو آدمی جو علمی اور فنی چیزیں مناظرے کی فیلڈ والا ہے، وہ جانتا ہے کہ شیعہ کے ہاں وہ مسلمان سب کو کہتے ہیں، اور وہ مومن جو ہے نا وہ اپنے لوگوں کو کہتے ہیں. ٹھیک. یعنی ان کے نزدیک جو ان کے عقائد کو نہیں مانتا وہ مسلمان تو ہے، مومن نہیں ہے. مومن نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جی. اب اختلاف تو ہمارا شیعہ کے ساتھ صدیوں سے اور اصولی اختلاف ہے، بنیادی طور پر عقیدہ امامت کا ہے، باقی قرآن مجید کے حوالے سے بہت سارے، یعنی ہمارے ان کے ساتھ اصولی اختلاف ہے. فرقہ واریت یا لڑائی جھگڑا یہ ایک اور چیز ہے. ٹھیک. اب ایک ہے اصولی اور علمی اختلاف. مثلا ایک باغ فدق کا مسئلہ ہے، اس پر شیعہ ایک اسکالر کہتے ہیں بھئی یہ دیکھیں آپ کی فلاں فلاں کتابوں میں یہ چیزیں، ہمارے ہاں یہ، وہ ایک اس کو چیز لکھتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اختلاف تو صدیوں سے آ رہا ہے. لیکن اگر کوئی جاہل آدمی کھڑا ہو کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کرے یا کسی صحابی رسول کو گالم گلوچ کرے، تو یہاں سے کھڑا ہوتی ہے کیا؟ فرقہ واریت. ٹھیک ہے. اب میں پوچھتا ہوں نا، ایک ہے مرزا صاحب سے ہمارا اختلاف علمی، ایک ہے کہ میں مرزا صاحب کو ماں بہن کی گالیاں دوں. تو میں علمی سارا دن اختلاف کروں گا، مرزا صاحب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا ان کے فالورز ہیں وہ سارے سنیں گے، کہیں گے یار ٹھیک ہے ایک بندے نے علمی اختلاف کیا، لیکن جب میں ماں بہن کی گالی دوں گا مرزا صاحب کو تو کیا وہ مشتعل نہیں ہوں گے؟ تو مرزے کی حیثیت کیا ہے بھائی؟ وہ لوگ جن کے ساتھ ہمارا ایمان کا کنیکشن ہے، ایمان کا رشتہ ہے، جو قرآن مجید کی حفاظت کا سلسلہ، یعنی ہماری جو حدیث ہم تک پہنچی ہے وہ ہے قرآن مجید ہم تک ان سے پہنچا ہے. صحابہ کرام کے حوالے سے اگر کسی کے گندے رویے یا اہل بیت کے حوالے سے گندی لفاظی الفاظ ہیں تو وہاں پر ہمیں غم و غصہ آتا ہے. پھر یہ ایک لمبا چیپٹر ہے کہ یہ جو فرقہ واریت ہوتی ہے یہ حکومتوں کے بنائے ہوئے کھیل ہیں. اتنا عرصہ ہوئے کیوں نہیں ہوئی یہ فرقہ واریت؟ کیونکہ ابھی ان کو ضرورت نہیں ہے. جب ضرورت ہوگی، جب سیاستدانوں کو ادھر ان کے قوم کو ڈائیورٹ کرنا ہوگا، دیکھیے گا یہاں ادھر سے ایک عالم مرے گا، ایک ادھر سے مرے گا، ایک ادھر سے قتل ہوگا، ایک ادھر سے ہوگا، لو بھائی پورے پاکستان میں آگ لگ جائے گی. تو یہ بنیادی طور پر ہمارا مذہبی مسئلہ نہیں ہے فرقہ واریت، یہ سیاسی مسئلہ ہے. یہ سیاست کے لیے جو ہے نا آپ دیکھ لیں، ضیاء الحق صاحب نے جو ہے نا وہ ایک جماعت کھڑی کی تھی، ایک کراچی میں کھڑی کی، پھر ایک مذہب کے نام پر کھڑی کی. پھر ہمارے ایک پڑوسی ریاست کے اندر جب انقلاب آیا تو اس کا اثرات ختم کرنے کے لیے ایک جماعت کو کھڑا کیا گیا. کتابیں تو صدیوں پہلے بھی یہاں تھیں، وہ اتنی پیک پہ کیوں نہیں لے کر جایا گیا؟ پھر اچھا چلو وہ ہوا تھا، اب کدھر ہے وہ سارا؟ اب کیوں نہیں ہے وہ سارا؟ اس کا مطلب ہے ریاستیں ہی ان چیزوں کو ہوا دیتی ہیں اور ریاستیں ہی ان چیزوں کو ختم کر دیتی ہیں. تو اختلاف ہمارا شیعہ کے ساتھ شروع سے ہے، لیکن فرقہ واریت جو ہے یہ اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں. میں تو اس کو بالکل نہیں مانتا ہوں. اچھا حضرت، پچھلے کچھ عرصے سے آپ کو پتہ ہے کہ بڑا عرصہ پاکستانی قوم نے ایک امن اور سکھ کا سانس لیا، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے کچھ کلا دم جماعتیں دوبارہ ایکٹیو ہوئی اور مذہبی شخصیات پہ خود کش حملے بھی کیے گئے. حتیٰ کہ جمعیت علماء اسلام مذہبی جماعت ہے، سیاسی بات جوڑ میں ایک کلا دم جماعت نے حملہ کرنے کے بعد ذمہ داری بھی قبول کی. تو اسی طرح مختلف سینیٹر مشتاق صاحب ہیں، مطلب مختلف مذہبی پرسنالٹیز پہ حملے کیے جا رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے حضرت کہ جو حملے کرنے والے ہیں اس قسم کی کلا دم جماعتیں خوارج ذہن کی ہوتی ہیں، کہتی بھی وہ نام دین کا ہی لیتی ہیں کہ ہم شریعت ہی نافذ کریں گے، لیکن ان کا ٹارگٹ مذہبی لوگ کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بونڈی اور بونگی سازش ہے. جس طرح ابھی مستونگ کے اندر میلاد شریف کے جلوس پر حملہ ہوا، بالکل ہوا. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بونڈی سازش ہے. میں وہ اپنے لفظ واپس دوبارہ لے کر آتا ہوں، اگین میں ان کو ریپیٹ کرتا ہوں، یہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے، یہ سب سیاسی مسئلہ ہے. ٹھیک. میں پھر کہتا ہوں یہ سب سیاسی مسئلہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ سب یہ جو خودکش دھماکے اور یہ چیزیں، یہ سیاسی معاملات کو ادھر ادھر کرنے کے لیے، ڈائیورشن کے لیے یہ سب کچھ بنائے گئے ہیں. وگرنہ کیا اندھے کو بھی پتہ ہے کہ وہی خودکش حملہ آور میں امام برگاہ پر بھی حملہ کر رہا ہے، فضل الرحمان صاحب کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے. پہلے تو یہ تھا نا جی یہ دیوبندی اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں جو شیعوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یا بریلویوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اچھا یار دیوبندی اسکول آف تھاٹ کے تھے تو فضل الرحمان صاحب پر کیوں اٹیک کی ہے؟ دیوبندیوں کے علماء کو کیوں قتل کی ہے؟
اس کا مطلب ہے یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے جو نہ ہیوں میں نہ شیوں میں، یہ ویوں میں ہے، یہ ان میں ہے. ٹھیک وہ جو مقصد حاصل کرنا چاہتی ہیں وہ طاقتیں وہ کر رہی ہیں، ٹھیک اور مارا جناب ہمارا بیچارہ مسلمان رہا ہے، بیچاری عوام مر رہی ہے. ٹھیک. اچھا، اس ٹائم جو ملک اور قوم کو یا من حیث الامت میں ایک بہت بڑا فتنہ پھیلتا جا رہا ہے حضرت، الحاد کا اور سیکولرزم کا. ٹھیک ہے، علمی دنیا میں آپ کا ایک بڑا مقام ہے، آپ نے مناظرے بھی کیے، لیکن آپ کو لگتا ہے حضرت کہ اس ٹائم کے جو چیلنجز ہیں یا اس ٹائم جو معاملات ہیں، یہ علمی اختلاف رکھنے کے باوجود علماء کو ایک جگہ پہ اکٹھا ہونا چاہیے؟ آپ کی اس کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ دیکھیں، میں پچھلے کچھ عرصے سے آلریڈی اس پر الحمدللہ ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں، اور میں نے بھی اپنی زیادہ تر توجہ اب اس پہ رکھی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں بہت سارے لوگ تنگ کرتے ہیں لیکن میں اس کو رپلائی نہیں کرتا ہوں. ٹھیک اور میں باقی علماء سے بھی یہی گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس وقت اس چیز کو سمجھیں، اور بالخصوص میرا بھی اس میں قصور ہو سکتا ہے، میری بھی ایسی جی چیزیں ویڈیوز سابقہ ماضی میں ہو سکتی ہیں، لیکن ٹھیک آئندہ کے لیے میں نے پوری اس پہ کوشش کی ہوئی ہے کہ یار میں ان چیزوں کو کبھی نہ لے کے آؤں میرا ممبر پر. جو ہمارے علماء بد زبانی کرتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، لینگویج غلط استعمال جی کرتے ہیں، کتے کا بچہ کتی کا بچہ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جب وہ سٹیجوں پہ، تو یہ چیزیں جو ابھی ہم بیچ میں گھسے ہیں نا ان کے خلاف، جی الحاد کے خلاف کام کرنے پہ، تو یہ چیزیں وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے پاس یہ بڑا ہتھیار ہے. اور وہ سب سے بڑی دلیل یہ دیتے ہیں اپنی طرف سے کہ جناب دیکھیں، یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کے وارث ہیں، جی تو اس کا مطلب ہے جن کے یہ وارث ہیں ان کا بھی یہی طریقہ تھا. اللہ. تو اب دیکھیں کہ میری وجہ سے اگر میرا دین ڈیمیج ہو رہا ہے، میں تو اس پر بڑا پریشان ہوں کہ یار ہماری وجہ سے اگر ہمارا دین ڈیمیج ہو رہا ہے، ہمارا دین کا نقصان ہو رہا ہے، تو ہمارا کیا فائدہ ہے؟ چلو ہم نفع نہیں دے سکتے ہیں دین کو، تو نقصان بھی تو نہ دیں. تو اس لیے اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، میلاد جائز ہے یہ نہیں جائز ہے، یہ 11ویں جائز ہے یہ نہیں ہے، یہ چیلم کی تقریب کیا ہے، اسی پہ ہم جناب گھنٹوں لگے رہیں. اور یار یہ جائز ناجائز کو تو تب ہوگا ایک بندہ دین کو مانے گا، ایک جی بندہ دین کا ہی بنیادی طور پر ہی منکر ہے، خدا کے وجود کا ہی انکار کر رہا ہے. کم از کم اب ہمیں دلائل اللہ کے وجود پر دینے چاہیے. ہمیں مختلف جو ان کے اٹھائے گئے سوالات ہیں ان کو ہمیں معاشرے میں بالخصوص پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے ڈسکس کرنا چاہیے. اور الحمدللہ مجھے اللہ کا شکر ہے ادا کرنے کہ میں اس کام پر لگا ہوں، اور خاطر خواہ ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اس پہ کامیابی مل رہی ہے، اور بہت اچھی طرح سے ہمارا کام آگے بڑھ رہا ہے. ظاہر ہے لیکن ابھی جب ہم بیچ میں گھسے ہیں تو اندازہ ہوا ہے، اللہ اکبر، یہ تو ایک بہت بڑا سمندر اور جی دریا ہے، اور ہم تو ابھی کنارے پہ کھڑے ہیں کنارے پہ. کہ اتنی عوام کو گمراہ کر دیے گئے. اب جی کہ اسلام آباد کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، قائد اعظم یونیورسٹی ہے، نسٹ ہے، جی باقی ہیں، ان میں پروفیسر لیول کے لوگ، میل فیمیل سب، وہ ملحد اور کھلے عام کلاسوں میں الحاد کے جو نا جی پرچار کر رہے ہیں. جی اور ہمارے جو مسلمان لڑکے لڑکی ہیں وہ دبے ہوئے ہیں ان کے سامنے، یعنی وہ اتنی میجورٹی لیول پہ جا رہے ہیں وہ. اور ریاستی سطح پر ہمارے آئین کی بھی یہ بغاوت ہے، کیونکہ ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہمارے تمام کی تمام چیزیں وہ پابند ہیں کہ ہم اپنی نظر و فکریہ نظریہ اور سوچ و فکر ہماری قرآن کے تابع ہوگی، قرآن و سنت کے تابع ہوگی. پاکستان کے اندر ایسے لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. لیکن یہ تو الٹا، اب تو ہمیں یہاں تک پتہ چلا ہے جب بیچ میں آئے ہیں کہ جناب یہ کام تو اوپر کرنیلوں، جرنیلوں اور ججوں اور بڑے بڑے جناب افسروں تک یہ جناب کام پہنچ چکا ہے. تو اب اگر ایک سیٹ پہ جج ملحد بیٹھا ہوا ہے یا کوئی کرنل جنرل ملحد بیٹھا ہوا ہے تو وہاں پر کیا بنے گا؟ اس ریاست کا کیا بنے گا؟ وہاں جہاد کیا ہوگا؟ وہاں اسلام کو کیا ہم پروموٹ کریں گے، یا ہم دین کا جذبہ کیا آگے لے کر آئیں گے؟ وہ تو جج کے پاس تو قلم کی طاقت ہے، بے شک. یا کسی اونچی سیٹ پر بیٹھا ہوا کوئی افسر ہے اس کے پاس تو پوری طاقتیں ہیں. تو اس حوالے سے میں اداروں کے حوالے سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے جو ملکی سلامتی کے ادارے ہیں کم از کم جب وہ ایسے لوگوں کو اپنے اداروں میں بھرتی کریں تو صرف انگریزی ریاضی ہی نہ دیکھیں یا ان کی دماغی حالت ہی نہ دیکھیں، کم از کم وہ اس طرف بھی تو چیک کر لیں. ظاہر ہے جب ایک بندہ کمیشن بھرتی ہو رہا ہے یا آگے بڑھ رہا ہے تو اس کے اوپر ماشاءاللہ ہمارے اداروں کی تو جی پورا ایک چیک ہوتا ہے. تو وہ ان چیزوں کو بھی غور کریں کہ اگر یوں ہی ہمارا سلسلہ آگے بڑھا تو وہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس کے اندر جو ہمارا بنیادی افواج کا موٹیو ہے جہاد فی سبیل اللہ، اور یہ ساری وہ چیزیں کہاں چلیں گے؟ ایمان، پہلا ہمارا لفظ ہے ایمان، یقین محکم، اتحاد، تنظیم، جہاد فی سبیل اللہ، وہ کدھر جائے گا؟ وہ تو سب ختم ہو گیا. تو نظریہ پاکستان کے اوپر جو ہے نا ہمیں اس وقت کام کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور ہمارے اداروں کو بھی بہت ضرورت ہے. بہت شکریہ حضرت وقت دینے کا. اور لاسٹ حضرت کچھ اگر فرمانا چاہیں آپ جو ہمیں سن رہے ہیں،
ظاہری سی بات ہے یہ ہماری ویڈیوز پاکستان سے باہر بھی سنی جاتی ہیں. کوئی پیغام پوری امت مسلمہ کو اور خاص کر کے پاکستانی قوم کو کوئی میسیج دینا چاہیں آپ؟ دیکھیں جی، ہمیشہ تیاریاں جو قومیں کرتی ہیں وہ حالات کے تحت کرتی ہیں. اگر ہمارے نبی پاک کے صحابہ نے تلواروں سے جہاد کیا ہے تو آج تلواروں کا دور نہیں ہے. انہوں نے تیر سے جہاد کی ہے تو آج تیر کا دور نہیں ہے. آج ٹیکنالوجی کا دور ہے. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ کے تحت آج اگر کوئی ایٹم بم بناتا ہے تو وہ بھی اسی چیز میں کیٹیگری میں فال کرتا ہے کہ وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے. تو میں جو اس چیز نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بالخصوص ہمارے مذہبی لوگوں کو جو جدید تعلیم ہے عالم کفر کے خلاف کام کرنے کے لیے ہمیں ٹیکنالوجی میں ہماری قوم کو، ہمارے لڑکے لڑکیوں کو آگے بڑھنا چاہیے. اس وقت دیکھیں، میں تو پچھلے دنوں سے کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا کہ اسرائیل کے اندر جناب چھوٹی چھوٹی عمر کے بچوں کو ہیکنگ پہ لگاتے ہیں اور میڈیا کی چیز وار ان کو سکھاتے ہیں. تو میں یہاں تھوڑا سا ایک اور چیز بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مقتدر جو ہماری قوت ہیں وہ یہ بھی سمجھیں کہ آج اگر مدرسے میں کہیں کسی نے طلباء کو ڈرل کروا دی تو کہتے ہیں یہ جہاد کی تعلیم دے رہے ہیں. تو کیا اسرائیل کے اسکولوں کے اندر جو وہاں کے ان کا لا ہے کہ ہر نوجوان لڑکے اور لڑکی کو 2 اور 3 سال، یعنی لڑکا 3 سال اور لڑکی 2 سال فوجی ٹریننگ ضرور لے گی. وہاں چھوٹے چھوٹے بچے جو پرائمری لیول کے ہیں ان کو اسلحہ کھولنا، ان کو صاف کرنا، اس کو گن کو چلانا، اور آگے سٹیپ بڑھتا جاتا ہے تو ان کو سٹینڈ گنوں تک اور میزائل چلانے تک وہ ان کو ٹرین کر رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہود اس جدید دور میں وہ اپنے سکولوں کے اندر ان کی مذہبی مدرسوں کو چھوڑیں جو ان کے سکول ہیں ان کے اندر وہ اپنے لوگوں کو فوجی ٹریننگ دیں اور ان کو اپنے مذہب کے حوالے سے ان کو ایکسٹریم لیول پہ جا کر یہ تعلیم دی جائے کہ اس دنیا میں جینے کا اگر صحیح حق ہے تو یہودیوں کو ہے، باقی تمام لوگ ان کے سامنے کیڑے مکوڑوں کی طرح ہیں. اگر ضرورت پڑے تو جیسے ہم کیڑے کو کچل سکتے ہیں ویسے آپ کسی بھی انسان کو مار سکتے ہیں. یہ ان کی بنیادی تعلیم ان کو دی جائے. تو کیا ایسی حالات میں کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہمارے بھی بچے کم از کم اسلحہ چلانا سیکھ رہے ہوں، ان کو ٹریننگ ہو، ان کو ٹیکنالوجی کے حوالے سے، تاکہ یہ جو اس وقت عالم کفر ہمارے اوپر یلغار کر رہا ہے تو کم از کم اس میں ہمیں اس حوالے سے میں ان علماء کے فتووں سے بھی جی میں تھوڑا سا میں ایگری نہیں کرتا ہوں جو کہتے ہیں کہ جی جہاد صرف افواج کا کام ہے. بھائی جہاد یہ کہاں سے آپ نے لیے کہ جہاد کرنا صرف فوج کا کام ہے یا تیاری کرنا؟ رسول اللہ نے تو ہر مسلمان کو جہاد کی تیاری کا حکم دیا ہے، اور یہاں تک وعید ہے کہ جس نے نہ جہاد کیا نہ جہاد کے حوالے سے جناب اس نے جذبہ رکھا، نہ اس نے جہاد کے حوالے سے معاملات کیے، تو مفہوم حدیث عرض کروں کہ وہ تو جاہلیت کی موت مرا. تو ہمیں سوچنا ہی ہے کہ کیا یہ صرف فوج کا کام ہے کہ وہ جہاد کے لیے تیار ہو، یا یہ تمام امت مسلمہ کے ہر بچے بچے کا کام ہے کہ وہ اپنے اندر جذبہ جہاد رکھ کر جو ہے نا وہ آگے بڑھے. تو ایسی تنظیمیں، ایسے لوگ، ایسے علماء جو جہاد کے اوپر قدغن لگاتے ہیں یا جہاد کے حوالے سے لوگوں کو جس کو کہتے ہیں نا ذہن خراب کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کہیں نہ کہیں لنک یہودیت یا نصرانیت سے ضرور کہیں نہ کہیں پیچھے سے ہے. وگرنہ مسلمان کی عزت کا جو سب سے بڑا اس وقت راستہ ہے نا وہ جہاد ہے. تو جہاد فی سبیل اللہ میرے نبی نے فرمایا الجہاد مادن الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہنے والا ہے. تو یہ بالکل غلط نظریہ ہے کہ جہاد صرف فوج کا کام ہے. جہاد ہر بچے کا کام ہے، ہر مسلمان کا کام ہے. اس کا لیول اپنا اپنا ہے. ہمیں کم از کم تیار تو رہنا چاہیے نا اپنے دین، اپنے وطن کے لیے. کل اگر ہماری اللہ نہ کرے افواج کے اوپر کوئی بڑی فوج چڑھ دوڑتی ہے اور ہماری یہ فوج اس کے قابل نہیں ہے اور اپیل کرتے ہیں کہ عوام ہمارے ساتھ جناب والا کھڑے ہو کر ہماری مدد کرو، تو ہم سوٹے ماریں گے ان کے ساتھ. بڑی گہری اور دور اندیش بات کی نہیں، ہم کیا دشمن کو سوٹوں سے بگائیں گے، بٹے ماریں گے، ان کو غلیلے ماریں گے. لہٰذا اس وقت ہماری فوج کو بھی چاہیے اور ہمارے اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ سکول لیول پر، کالجز پر، جیسے پہلے NCC کی ٹریننگز ہوتی تھیں ان کو واپس لے کر آئیں تاکہ پوری قوم کے اندر جناب ایک ان کا جذبہ ہو. جی بہت شکریہ حضرت وقت دینے کا. اور یقیناً آج کی جو گفتگو رہی ہماری یہ علمی لحاظ سے بھی بڑی کرامت اور فائدہ مند ثابت ہوئی. اور جو کرنٹ سینیریو اس ٹائم انٹرنیشنل لیول پہ مسلمان امت کا جو حال ہے،
جو ایک پستی اور شرمندگی کا سبب کرنا پڑ رہا ہے، اس پہ بھی حضرت نے بڑی زبردست گفتگو کی، ایمان تازہ ہوا۔ اللہ رب العزت نے اگر زندگی دی تو پھر انشاءاللہ گائے بگائے مختلف جو ایشوز ہیں وہ مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور آپ لوگوں کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ جوابات مفتی صاحب سے لیں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔